बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, एक ही सबसे बड़ी ख़बर है जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इस वक्त हम टेंशन देख रहे हैं। बॉर्डर गर्म है, गो के हम बॉर्डर पिछले कुछ दिनों से ही गर्म है। जब पाकिस्तान ने वहाँ पे बाकायदा स्ट्राइक्स की थी, लेकिन वो पाकिस्तान ने वहाँ पे दहशत गर्दों के ऊपर की थी। वहाँ पे TTA को तो कुछ कहा नहीं गया था, ना ही उनकी गवर्नमेंट को किस तरह से छेड़ा गया था, लेकिन उनका जवाब नाज़रीन, जवाबी कार्रवाई गवर्नमेंट लेवल पे आई है, जवाबी कार्रवाई रियासती सतह पर आए है। सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बनता है कि अगर हम TTP के हवाले से बात करते हैं और TTA कहता है कि हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है या हमारा उनके साथ कोई लिंक नहीं है, तो फिर अगर वहाँ पे कोई दहशत गर्दों के साथ उनका कोई लिंक नहीं है, अफ़गानिस्तान में जो दहशत गर्द मौजूद है उनके साथ भी वो डीलिंक अपने आप को शो करते हैं, तो जब पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से दहशत गर्दों को टारगेट किया जाता है तो फिर रियासती सतह पर जवाब क्यों आ रहा है? रियासती सतह पर उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक क्यों किया है? रियासती सतह पर टेंशन क्यों क्रिएट की गई है? नाज़रीन, अभी तक की इत्तलात के मुताबिक आज हमने देखा DGI SPR साहब आए थे, उन्होंने एतमाद में लिया कौम को, उन्होंने बताया, सारे हक़ाइक़ सामने लेके क्वेश्चन आंसर्स भी हुए। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक ऑपरेशन में 274 ख़ारिज हलाक और 400 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन, तालिबान रजीम की 74 से ज़ायद पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह की गई हैं। तालिबान रजीम की 18 चौकियां पाकिस्तान के कब्जे में हैं और 115 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह की गई हैं। फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खारिज के 22 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। पाक अफगान बॉर्डर पे 15 सेक्टर्स में 53 मकामात पर भी फायरिंग की गई है और फिजाई कार्रवाइयों में किसी भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया गया। वही हम हमेशा से बड़ा एक कोऑर्डिनेटेड सा और बड़ा रिस्पॉन्सिबल जवाब देते हैं, जिसमें हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि हम या तो दहशतगर्दों को निशाना बनाएं और जिनके साथ वॉर हो रही हो, क्योंकि सिविलियंस का इसमें कोई कसूर होता नहीं है। आम आबादी को टारगेट हमारी अफवाज की जानिब से कभी किया नहीं गया है। भारत के साथ भी यही हुआ था, हमने उनकी आम आबादी को तो निशाना नहीं बनाया था। यहाँ पे भी पूरी कोशिश की गई कि आम आबादी को निशाना ना बनाया जाए, लेकिन पता नहीं क्यों हर दफ़ा हमारे यहाँ पे आम आबादी को टारगेट कर दिया जाता है। दुश्मन शायद इतना पैनिक हो जाता है, दुश्मन शायद अपना कॉन्फिडेंस इतना लूज़ कर जाता है कि हमारी बहादुर अफवाज का जब वो सामना नहीं कर सकता तो वो फिर हमारे सिविल लोगों पे अटैक करना शुरू कर देता है। नाज़रीन, ऑपरेशन में पाक फौज के 12 सपूतों ने जाम शहादत नोश किया है। उनकी बुलंदी दर्जात के लिए दुआ गो हैं, उनके अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ करते हैं। और जितनी हमारी अफवाज इस टाइम उस बॉर्डर पे लड़ रही हैं, इस टेंशन्स में वहाँ पे हैं और डट के खड़ी हैं, जिनकी वजह से आज हम पुरसकून होकर बैठे हैं, उन सब के लिए एक मैसेज है कि पाकिस्तानी कौम आपके साथ थी, आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगी और हम आपके साथ हैं। आप पाकिस्तान को बचा रहे हैं तो हम आपको सैल्यूट करते हैं। नाज़रीन, इस सब के अलावा ये भी कहा जा रहा है कि 21 और 22 फरवरी की शब पाकिस्तानी अफवाज ने बॉर्डर के करीब फितना और खारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। अफगान तालिबान रजीम ने उसे बुनियाद बनाकर सो कॉल्ड एक्शन किया है। नाज़रीन, और ये लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब के मुताबिक है, तालिबान रजीम की तरफ से पाक अफगान बॉर्डर पे 15 सेक्टर पे 53 मकामात पर फायरिंग की गई है। अच्छा नाज़रीन, ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जो लॉन्च किया गया है, एक नाम रखा गया है। ये हमारे जो ऑपरेशंस के नाम होते हैं, पहले तो दुश्मन को यही समझ नहीं आती कि उनके मतलब क्या है। इतने मखसूस किस्म के नाम होते हैं, वो ही एक हैबत सी तारी कर देते हैं ये जो ऑपरेशंस के नाम होते हैं, जैसे बुनियानुल मरसूस था, अभी ग़ज़ब अल हक़ है, लिल हक़ है। अच्छा, इसमें यह भी कहा गया है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब के मुताबिक एबटाबाद और नौशहरा में ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया गया है। अच्छा, उन्होंने कहा कि दुश्मन की दहशतगर्दों की पनाहगाहें और असलहा डिपो तबाह किए गए हैं। दहशतगर्द अपने साथियों की लाशें छोड़कर भाग निकले हैं। नाज़रीन, तुरखम बॉर्डर भी हम देख रहे थे, वहाँ पे आमदरफ्त रात को मैं सारा अपडेट ले रही थी इसकी, और तुरखम बॉर्डर से भी जनाब वहाँ पे मुकम्मल खामोशी, सन्नाटा छा गया हुआ था। उसकी जो फुटेज आई सामने, वहाँ पे सारे वहाँ से भाई 9-11 हो गए हुए थे। अगर आप में इतनी हिम्मत है, इतने आप मर्द के बच्चे हैं, इतने जवान मर्द हैं, तो हमारी अफवाज का सामना करें। हमारे सिविल आबादी को, मस्जिद पे आपने अटैक कर दिया, सिविल आबादी को क्यों निशाना बना रहे हैं? मासूमों को क्यों निशाना बना रहे हैं? जो आपके सामने जवान खड़े हैं उनका मुकाबला करें। बहरहाल इस सब पे बात होती है प्रोग्राम में। और आपको बताएं कि प्रोग्राम में हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मियां सैफुर रहमान साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। राजा कमरुल इस्लाम साहब हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं PMLN, बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए।
سب سے پہلے راجہ صاحب سے ذرا حکومتی موقف جان لیتے ہیں، پھر اس پہ انالیسس کی طرف آتے ہیں. راجہ صاحب ابھی مجھے بتا دیجئے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی وزٹ کیا ہے، گو کہ رات کو اسٹیٹمنٹس میں دیکھ رہی تھی، پوری رات اس کا فالو اپ لیتے رہے ہیں کہ کیا ہوا، کس طرح سے، کیا ساری ڈیٹیلز آ رہی تھیں. اب بتا دیں حکومت نے کیا پلان کیا ہے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو مجھ تک پہنچی ہیں کہ افغانستان کی جانب سے باقاعدہ طور پہ مذاکرات کی ریکویسٹ کی گئی ہے، وہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں. تو کوئی حکومتی سطح پہ بتا دیں ایسی کوئی اطلاع ہے، واقعی کوئی ریکویسٹ کی گئی ہے؟ دیکھیں یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اور ایک دو انٹرنیشنل نیوز جو ہیں ادارے ان کے حوالے سے یہ خبر ضرور آئی ہے، لیکن ابھی تک فورن آفس نے چونکہ اس کی پراپر تصدیق نہیں کی، لیکن بہرحال بات تو وہی ہے. اور ابھی تک جو آج کی پاکستان کی حکومت کی جو اطلاع ہے، وہ پاکستان کی حکومت تو کل تک یعنی کل شام تک میکسیمم ریسٹرینٹ پہ بلیو کرتی تھی، میکسیمم ریسٹرینٹ سے کام لیا. اور آپ دیکھیں کہ تمام سفارتی جتنے بھی ایوینیوز تھے وہ سارے ایگزاسٹ کیے پاکستان نے، یعنی باوجود اس کے کہ کہیں پہ وقفہ نہیں آ رہا تھا دہشت گردی میں، اور اس کے پہ ثبوت جو تھے وہ آ رہے تھے ان کی سرزمین سے، چاہے وہ سیٹلائٹ ٹیلی فونز کی تھرو آ جائیں، ان کے رابطوں کے تھرو آ جائیں، ان کی جو اعتراف آتا تھا اس کے بعد اس کو دیکھ لیں، جتنے لوگ پکڑے گئے ان کو دیکھ لیں، یعنی تمام پروفز جو کہ مصدقہ ثبوت تھے. اس کے باوجود پاکستان نے میکسیمم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. پہلے بائی لیٹرل طور پر انہیں سمجھایا، انہیں بتایا، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، پھر دوست ممالک کو انوالو کیا. قطر میں بڑے لمبے پارلیز ہوئے، اس میں کچھ فیصلے بھی ہوئے، لیکن ان فیصلوں کو بھی بالکل جو ہے وائلیٹ ہی نہیں بلکہ ابیوز کیا گیا اور دہشت گردی جاری رکھی گئی، اور پھر بھی میکسیمم ریسٹرینٹ رہا. پھر رمضان المبارک کے مہینے میں آپ دیکھیں کہ یہ اس سے زیادہ اور حد کیا ہوگی کہ ایمبولنس کے جو مریضوں کو زخمیوں کو اسپتال لے کے جا رہی ہے اس پہ حملہ رمضان المبارک کے دوران، یہ بنو اور کوہاٹ کے جو واقعات ہوئے. تو اس کے بعد بھی پاکستان نے پھر بھی بھرپور ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے، یعنی ہم افغان ایز اے نیشن ایز اے ملک کے ساتھ وار نہیں چاہتے تھے، ہم تو صرف یہ تھا کہ ان کی جو عبوری حکومت ہے طالبان کی اس وقت، ان سے بار بار یہ کہا گیا کہ جی آپ اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال کریں. ہم نے یہ تقاضا ان سے نہیں کیا کہ پاکستان میں یا ہمارے کسی صوبے میں آپ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں مدد دیں. ہم نے صرف اتنا کہا کہ جی آپ کی سرزمین اور آپ کے لوگ، آپ کے وسائل استعمال نہ ہو. اس پہ عمل نہیں ہوا. اور پھر جب پاکستان نے بادل نخواستہ ان دہشت گردی کے ٹھکانوں پر حملہ کیا، صرف ان پر، یعنی یہ اٹ واز ناٹ ڈکلیئرڈ ایز اے وار جو ہے انٹرنیشنل، لیکن اس کے بعد جو ان کا کل جس پہ ایک بہیمانہ اور بزدلانہ طریقے سے بہت سے مقامات پر، کئی درجن مقامات پر انہوں نے جو ایگریشن کی، اس کے جواب میں، یعنی یہ جو ایک اوپن وار ہے، پاکستان کبھی بھی یہ جنگ نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ اوپن وار انہوں نے ڈکلیئر کی اور پاکستان نے اس کو رسپونڈ کیا. اور پھر بھی رسپونس میں پھر جیسے بھی آپ بتا رہے تھے کہ تمام تر جو ہے سویلین آبادیوں کو محفوظ رکھا گیا. پروپیگنڈا سے قطع نظر جو مضموم پروپیگنڈا اس وقت کیا جا رہا ہے، بلکہ کل تو کچھ ان کے سوشل میڈیا کے بہت سے اکاؤنٹس نے سکولز رپورٹ کیے کہ سکولز میں بچوں پہ، حالانکہ رات کو نصف شب کو کون سا وہ تو پرانے فوٹیجز بھی پتہ نہیں کس کس زمانے کے فوٹیجز نکال کے بھی چلا رہے تھے، اس کو ابھی سے منسلک کر رہے تھے. جی بالکل ٹھیک ہے. میں اور پھر بھی اگر کہیں پہ ایسی جگہ ان کی طرف سے پیشکش آئے گی یا کوئی دوست ملک جو ہے انٹروین، یعنی کہ آپ ابھی آفیشیلی اس چیز کو کنفرم نہیں کر رہے کہ ایسی کوئی مذاکرات کی پیشکش آئی ہے. ٹھیک ہے، ایسی پیشکش چونکہ آفیشیل پلیٹ فارم پہ ابھی تک آفیشیل پلیٹ فارم پہ نہیں آئی ہے. کنر صاحب آپ نے تو خیر آپ کا ایک ایکسپیرینس رہا ہے جنگوں کا، کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو ہم نے اتنی فتح سمیٹی ہے؟ اچھا ایک اور چیز میں اپنے ناظرین کو بتا دوں اس سے پہلے کہ ہم کنر صاحب کی طرف پورا کوشچن لے کے جاؤں. ہم نے جن چوکیوں پہ پاکستان کے جھنڈے لہرائے تھے وہاں پہ ہم نے بڑے عزت و احترام کے ساتھ افغانستان کا جھنڈا اتارا تھا، اور پھر ہم نے اپنا جھنڈا لہرایا تھا کیونکہ اس جھنڈے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اس کو چومتے ہیں، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کلمے سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. تو ہم نے بڑے عزت احترام سے ان کا جھنڈا اتارا تھا اور اپنا جھنڈا ایک بڑے مان کے ساتھ اپنا جھنڈا لہرا دیا تھا. اس سے پہلے بھی کرنے صاحب ایسا ہوا تھا، کچھ عرصہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے پھر انٹرنیشنل بارڈر کی جسے کہیں کہ ایک لحاظ رکھتے ہوئے یا اس کے
رسپیکٹ کے پھر ہم نے وہ چوکیاں ان کے واپس کر دی تھی اس سر کے مد نظر رکھتے ہوئے. ابھی کیا دیکھ رہے ہیں یہ معاملات؟ مطلب افغانستان کو سمجھ نہیں آیا اس نے کیا کیا ہے, کیونکہ ہم نے اپنے سے 10 گنا بڑی طاقت کو اگر دھول مٹی چاٹنے میں مجبور کر دیا تھا. میں بھارت کی بات کر رہی ہوں مئی میں, اور کچھ عرصہ پہلے افغانستان نے بھی ہم سے اچھی خاصی مار کھائی تھی. کیا سوچ کے اس نے پاکستان پہ اٹیک کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات پچھلی کئی دہائیوں سے, افغان بھائی ہمارے ادھر ہی پاکستان میں ہی پڑھتے بھی ہیں, مدرسوں میں بھی ہیں, کاروبار بھی کرتے ہیں, بلینز کا کاروبار کرتے ہیں, اور کئی مارکیٹیں ہیں ایسی جن میں ان کی ہیوج انویسٹمنٹس ہیں. تو وہ سارے کے سارے کبھی ہم میں فرق تو کسی میں نہیں محسوس کیا گیا کہ یہ افغانی ہے, یہ پشاوری ہے, تو یہ پنجابی ہے. ہم تو بھائیوں کی طرح رہتے رہے ہیں. ہماری آج بھی افغان عوام سے کوئی دشمنی نہیں ہے. دشمنی ہماری ہے ان کی رولنگ ایلیٹ سے. ان کی جو رولنگ ایلیٹ آئی ہے یہ اسلام سے, یہ مسلمانوں سے, اور یہ پاکستان سے ان کی دشمنی ہے. اور دشمنی اس وجہ سے ہے کہ ان کو ڈالر ملتے ہیں. یہ اس ٹرینگل کا حصہ ہے جو کہ مسلمان ممالک کے خلاف استعمال کی گئی ہے. اس ٹرینگل میں اسرائیل بھی ہے, انڈیا بھی ہے, اور ان کا سپانسر بھی ہے. اور لیکن کرنا صاحب, اگر ڈالر ملتے ہیں, جو کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ڈالر ملتے ہیں, لیکن ڈالر کی وہ چکا چوند روشنی میں اتنے ہی اندھے ہو جاتے ہیں کہ ریالٹی بھول جاتے ہیں کہ یہ پاکستان سے, ان کے پاس تو فورس نہیں ہے. پاکستان کی تو بہترین افواج ہے, افواج میں سے ایک ہے, تو کیسے مقابلہ کر لیں گے یہ؟ دیکھیے جی, میں عرض کروں کہ یہ وہ مافیا ہے جو کہ ڈرگ کی اسمگلنگ میں انوالو ہے, جو ڈرگ بیرنز ہیں, جو وہ کوئی ادھر کے لیڈر نہیں ہے, نہ مذہبی لیڈر ہے, نہ وہ افغانی لیڈر ہیں. وہ تو جس قسم کی ٹریڈ میں, جس قسم کے کاروبار میں, جس قسم کی یہودیوں کے ساتھ, امریکیوں کے ساتھ, انڈین کے ساتھ جو اس کے بانڈز ہیں, اور جو وہ تو اس کو استعمال کر رہے ہیں. آپ یہ سوچئے, یہ جو ورلڈ آرڈر لکھا گیا تھا یہ اس کی دوسری فیز آ رہی ہے. پہلی فیز آئی پاکستان اور انڈیا, وہ پاکستان کو فکس کروانا چاہ رہے تھے انڈیا سے, اور اس کے بعد ایران میں جانا چاہ رہے تھے. پھر جب پاکستان نے وہ معاملہ الٹا دیا تو پھر ایران کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمت دی کہ اس نے اسرائیل کو وہ سبق دیا کہ اس کی چیخیں نکل گئی. ابھی یہ اسی سے کنیکٹڈ سارا سلسلہ آ رہا ہے. جب اس سارے خطے میں بحر عرب میں خون نظر آ رہا ہے اور گھنٹوں کے حساب سے, دنوں کے حساب سے تھریٹس آ رہی ہیں, اس وقت یہ فرنٹ کھلوایا گیا ہے, کھولا نہیں. ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ ہاں جی, یہ فرنٹ کھلوایا گیا ہے پاکستان کو فکس کرنے کے لیے, تاکہ پاکستان ایران کی مدد نہ کر سکے. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ ایگزیکٹلی میں نے نوٹ کیا ہوا تھا, لیکن آپ نے اس پوائنٹ کو ڈسکس کر لیا. میاں صاحب, یہ جو ابھی کرنا صاحب بات کریں کہ فرنٹ کھلا نہیں ہے, فرنٹ کھلوایا گیا ہے, اسپیشلی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے نا. ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے, کس چیز کو آپ کس ٹائم پہ ٹچ کر رہے ہیں. اس ٹائم پہ جب ٹاکس چل رہی ہیں ایران کی, بڑی امپورٹنٹ ٹاکس ہیں, اچھا ان ٹاکس کا اس خطے پہ بڑا امپورٹنٹ امپیکٹ ہوگا. اگر خدا نخواستہ ٹاکس ناکام ہوتی ہے تو خطہ پورا اس کی لپیٹ میں آتا ہے. اگر ٹاکس کامیاب ہوتی ہیں تو پاکستان کے لیے بڑا پازیٹیو جسچر ہوگا. لیکن ایسے میں جب وہ ٹاکس چل رہی ہیں, ایران بارڈر کو گرم کر دینا, وہاں سے پاکستان کے ساتھ کانفلکٹ میں آ جانا, ٹینشنز کریٹ کر دینا, اس کے پیچھے پراکسیز تو ہیں, ڈالرز بھی چل رہے ہیں, اور بیک جو کر رہے ہیں وہ انڈیا کر رہا ہے, وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اس سے حاصل کیا کر پائیں گے وہ؟ یقیناً ابھی آپ نے بات کی نا کہ وہ یہ سوچ نہیں آتی کہ ہم ایک آرگنائزڈ فوج کے ساتھ لڑ رہے ہیں, ایگزیکٹلی ایسے لوگوں کو, معصوم نہتے لوگوں کو مار رہے ہیں. بالکل, تو سوچ تو ان کا ایشو نہیں ہے نا جی. طالبان جو رژیم جس کی آپ بات کرتے ہیں, جی جی, جیسے میرے بھائی نے بھی کہا کہ وہ ڈرگ لارڈز ہیں, ڈرگ مافیا ہیں, گن پشرز ہیں, گن کی ٹریفکنگ, ہیومن ٹریفکنگ, سمگلنگ, انسانی سمگلنگ, گاڑیاں چوری, کار لفٹنگ. میری اپنی کار افغانستان پھر رہی ہے لاہور نمبر کی, کہتے ہیں وہاں کوئی لا ہی نہیں ہے, لاہور کے نمبر کے ساتھ گاڑیاں چل رہی ہیں. کس لا کی بات کرتے ہیں, کس اسلام کی وہ بات کرتے ہیں. اسلام کیا الاؤ کرتا ہے کہ آپ جا کے مساجد میں, آپ نے مساجد کو ایک محبوب جگہ بنا لی ہے قتل قتال کے لیے, اللہ کے گھر میں جا کے آپ بم چلا دیتے ہیں. بھئی بات سننے کی ہے, میرے ذاتی خیال ہے, میرے وہ بھی نماز کی حالت میں جب لوگ سجدے میں ہوتے ہیں تو آپ بم چلا دیتے ہیں. آپ بھی ریسرچ کرتی ہیں, آج تک کسی ہندو, سکھ, عیسائی یا یہودی کی جسارت نہیں ہوئی کہ کسی اسلامی
ملک کی جو ہولی پلیسز ہیں کسی مسجد میں داخل ہو کے بم چلائے، یہ انہی کو ہی حاصل ہے، یہ شرف ان کو حاصل ہے. تو میں تو اسے یہ بالکل طالبان اور ان کے جو سپانسرڈ باقی 21-22 ڈیزیگنیٹڈ ٹیررسٹ گروپس ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو کافروں سے بڑے کافر ہیں. اور جب ہم اکثر کہہ رہے تھے نا فتنہ الہندوستان، فتنہ الخوارج، ٹھیک ہے ہماری اسٹریٹجی ہے، ہم نے اس کے مطابق ایک اسٹیٹڈ پوزیشن لی ہے، ایک منترا بنایا ہے، ایک نیریٹو بھی کہہ لیں اسے. وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بھارت جو ہے اس کے پیچھے پوری طرح ملوث ہے، فلی انوالوڈ ہے. لیکن وہ بات آپ نے ابتدائیے میں ابھی کہی کہ بھارت اگر یا کوئی اور طاقت ڈالر دے دیتی ہے تو کیا وہ ملک جو آپ کا خیر خواہ رہا ہے، جس نے آپ کو پالا پوسا، آپ کی موت کے بالکل ایسے آپ کے لوگوں کی مہمان نوازی اتنے سال کی، آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم تینوں ایک ٹیم کا حصہ ہیں. وہ مجھے 10 کروڑ روپیہ دے اور آپ سے کوئی نفرت یا دشمنی ہو یا کرنل صاحب سے، تو کہیں جی صاحب 10 کروڑ میں ان کو ایلیمینیٹ کر دیں، میں 10 کروڑ لے کے تھپڑ نہیں کسی کو مار سکتا. میرے ذہن میں وہ فطور ہی نہیں ہے نا جی. لیکن وہ پوائنٹ ادھر آ گیا نا کہ آپ ذہن ہونا چاہیے نا اس کے لیے. اس لیے میں نے اکثر پروگرام میں کہا ہے کہ غربت ایشو نہیں ہے، غربت ایسے 5-10% ایشو ہے. ٹھیک ہے، یہ ذہنی غربت ہے، یہ ذہنی پسماندگی ہے. بیانیہ میاں سب بیانیہ بکتے ہیں نا، ان کی مائنڈ میکنگ کی جاتی ہے. مجھے ایک لائر ملے اور لائر کا بیٹا ہوسٹ میں جا کے پناہ لے چلا گیا ان کے انڈوکٹرینیشن میں. اس کے ماں باپ روتے روتے گئے کہ واپس آپ نے وطن آؤ، آگے اپنا کاروبار سنبھالو، زندگی ہماری زندگی بھی آسودہ کرو. وہ کہیں گے میرے ماں باپ یہی ہیں، یہی مجھے جنت ملے گی، یہی ہم سیدھا میں جنت میں جاؤں گا، بم پھوڑوں گا، یہ کروں گا. تو یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا انہوں نے انڈوکٹرینیشن کر کے، باقی رہ گئی ڈالروں کی بات. باقی جو ہمارا ایک سپاہی سولجر جو جذبہ ایمانی سے سرشار ہے، میں تو ویسے کہتا ہوں یہ جذبہ ایمانی اور جذبہ بے ایمانی کی جنگ ہے. ہم ایمان پہ ہیں، وہ بے ایمانی پہ ہیں. وہ ایمان سے بالکل منحرف ہیں، ایمان سے منحرف تو ہیں، لیکن استعمال تو لوگوں وہ یہی کر رہے ہیں نا، ٹیگ تو وہ یہی کر رہے ہیں. وہ تو علیحدہ بات ہے کہ جو چیزیں وہ اسلام کا نام لے کے استعمال کر رہے ہیں وہ اسلام سے بالکل منافی ہیں. اس کا ہمیں نقصان یہ بھی ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے اندر بے شمار لوگ، بے شمار ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کو نہایت پارسا، نہایت ایماندار، نہایت اچھا انسان، نہایت مطلب ولی اللہ ٹائپ انہیں سمجھتے ہیں. یعنی ان کے کئی جو ملا عمر وغیرہ تھے ان کے نام لے کے میں کہتا ہوں آنکھیں بند کر دیتے تھے احترام سے ان کا نام لیتے ہوں. میں ان لوگوں کو ملا ہوں پاکستان میں، ایسے بے شمار موجود ہیں. اور آپ کی سیاست کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص آپ کا بچہ گھر سے کو مارکیٹ میں سودا لینے جائے اور واپس اس بچے کی لاش آئے اور وہ بھی بلا وجہ، یعنی بجوڑ سے نکلا ہوا بندہ اپنی محرومی کا بدلہ لاہور کی گلی کے بچے سے لے رہا ہے. بھائی کوئی عقل کی تھو کی کوئی بات ہے؟ ویسے کوئی یہ بات ہے؟ یہ انہوں نے جو میں سمجھتا ہوں ان کا جو پروپیگنڈا مشینری ہے نا کہ جی ہم بڑے غیرت مند ہیں، بلوچ بڑے غیرت مند ہیں، افغان بڑے غیرت مند ہیں، بڑے بہادر ہیں، پنجابی بڑے بے غیرت ہیں. ابھی سوچنے والی بات ہے کہ اس وقت جو پنجابی فوج سے مار کھا رہے ہیں اس میں تو اکثریت پنجابیوں کی ہے، پختون بھائی بھی ہیں، باقی قومیتیں بھی ہیں اس میں. تو یہاں تو ہم جذبہ ایمانی اور ایک آرگنائزڈ فوج کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اپنے وطن کی حفاظت کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی، اور ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے وطن کی حفاظت کریں. وہاں آپ کے بندوں کو مارتے ہیں کہ ہم مساجد کا انتخاب کرتے ہیں کہ ہم جنازوں پہ بم چلاتے ہیں. بالکل صحیح. تو ایک پرامن قوم ہے. ہم نے کوئی جنگ مسلط نہیں کی. بالکل ہم نے نہیں کیا، ہم پہ جنگ مسلط کی گئی ہے. ہمارے نظر میں بھارت سے بڑا دشمن افغانستان ہے ہمارا. افغانستان کی جو گورنمنٹ رہتا ہے، کیونکہ ظاہر گورنمنٹ ہی میٹر کرتی ہے نا جی. اگر افغان عوام کو ہم نے صرف بچانا ہوتا تو ٹھیک ہے، ہم جا کے وہاں پہ حملہ نہ کریں. ہو سکتا ہے کل کو ہمارے حملوں میں افغان کے لوگ بھی مارے جائیں. ایک اور چیز ہے، پھر میں راجہ صاحب کی طرف آتی ہوں. میرے ذہن میں ایک بڑا مین پوائنٹ ہے کرنا صاحب، میں نیکسٹ پہ آپ سے بھی اسی سوال کا جواب لینا چاہوں گی. ایک نیکسس ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ افغانستان، بھارت، اسرائیل اور امریکہ ایک نیکسس میں ہے، لیکن ہم پاکستان جو ہیں دوسری جانب امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے معاملات سیٹلڈ ہیں. اب اگر اس کو ایران ڈائیلاگ یا ٹاکس کے کانٹیکسٹ میں بھی دیکھا جائے، موجودہ ٹائم کی جو کنفلکٹ چل رہا ہے یا ٹینشن چل رہی ہیں، تو اس میں مطلب کیا امریکہ کی طرف سے یہ اس سب کو ٹینشنز کو کریٹ کیا گیا ہے، بھارت کی طرف سے ان ٹینشنز کو بیک کیا جا رہا ہے، اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے؟ اس میں حاصل کرنا چاہیے، اگر افغانستان ان کا ساتھ نہ دے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. امریکہ کیا کن کا ساتھ نہ دے؟ نہیں، اگر افغانستان ان ساری فورسز کا جو اینٹی پاکستان ہے ساتھ نہ دے تو جتنی مرضی ٹائمنگ کر لیں، کیا ہو گیا؟ اس وقت ٹائمنگ نہیں تھی جب بنیان محسوس ہوا تھا. میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا، میں نے نہیں دیکھا افغان گورنمنٹ کو اور اس ٹیررسٹ گروپ کو
فلسطین کا جب خون ہر روز بہایا جا رہا تھا، کبھی بیان نہیں ان کا کبھی بیان کیا، ان کی زبان سے کوئی لفظ ان کے، درست کہہ رہے ہیں. تو یہ تو اسرائیلیز ہیں، ان کے فنڈ پہ، امریکہ کے فنڈ پہ امریکہ جو اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے اور ساتھ ہر مہینے ان کو ڈالر بھیجتا ہے. یہ ساری گیم نیٹ ورک وہی ہے. یہ اکیلے کون ہوتے ہیں ہمیں یعنی کہ آپ کی جو آپ نے پہلے دبے الفاظ میں کہا تھا، آپ کھلے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اور بھارت اس کو بیک کرے، تو بھارت تو بیک کرے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ اٹیک کی ٹائمنگ دیکھیں، جب مودی ادھر بیٹھ کے چیزیں فائنل کر کے جب اس نے گرین سگنل دیا ہے تو یہ اس میں آپریشن سندور کا بھی تو ہے نا، یہ سندور 2 ہی ہے. ہم نے ایک دفعہ ڈسکشن کی تھی کہ بھارت جو ہے ڈائریکٹ پاکستان کے ساتھ کنفلکٹ میں وہ جانا نہ تو افورڈ کر سکتا، نہ ہی آئے گا، وہ کسی اور وائے سے آئے گا، اور میرے خیال میں وہ وائے افغانستان آ گیا ہے. مارچ کا مہینہ ہو، اپریل ہو، جون ہو، جولائی ہو، اگست ہو، وہ اپنی ول سے آتے رہیں گے، وہ کام کرتے رہیں گے جب تک پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کرے. راجہ صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے سر، گورنر کے پی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ افغانستان نے شروع کی ہے، ختم پاکستان کرے گا. ٹھیک ہے، اب شروع تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے کی ہے، بھارت نے بھی شروع کی تھی، لیکن ہم نے پھر ایک اچھی ڈیل لی تھی، جو امریکہ کی طرف سے ایک اچھی ڈیل آفر کی گئی تھی. ابھی جو مشترکہ اطلاعات پہنچ رہی ہیں اس کے مطابق ثالثی کی پیشکش کی جا رہی ہے مختلف ممالک کی طرف سے. رشیا نے اس میں کر دی ہے، پھر ایران نے بھی کہا ہے کہ وہ ثالثی کروا سکتا ہے. اس طرح سے کوئی ثالثی کی پیشکش آ رہی ہے. اگر ثالثی کروائی جاتی ہے تو کیا ہم نے کچھ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہم یہ ثالثی ایکسیپٹ کریں گے؟ دیکھیں، یہ پہلی میں ایک وضاحت کرتا چلوں، اس ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو ہوئی. جی جی. یہ کوئی کسی نہ لسانی بنیاد پہ یہ جو ابھی جنگ ہے، نہ یہ نسلی بنیاد پہ، اس کو تھوڑی سی ہمیں اس کو پہلے وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ بنیادی طور پر وہ جو ایک اس وقت حکمران ٹولہ ہے افغانستان میں، جی جی، illegitiate گورنمنٹ سر، جو عبوری ان کی حکومت ہے، جی جی جی، irrespective of the fact کہ وہ کون سی زبان بولتے ہیں، وہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں جو ہے ان کی اس پالیسی سے، اور ان کے ایک مشہور مقولہ بھی ہے ان کے بارے میں کہ جی یہ ٹینک کے آگے تو کبھی کبھار لیٹ جاتے ہیں لیکن ڈالر آ جائے تو آگے سے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر اس کے خلاف ہے. اب جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ جی یہ ممالک مختلف، ابھی جیسے امریکہ کی بات ہوئی، تو اس طریقے سے بلیک اینڈ وائٹ لائنز تو ڈرا نہیں کی جا سکتی کہ چونکہ بھارت کا اسرائیل سے ہے اور اسرائیل کا امریکہ سے ہے. لیکن یہ بات ہے کہ بھارت کے بارے میں تو کوئی سیکرٹ نہیں ہے، اور یہ بھارت نے خود بھی سیکرٹ نہیں رکھی. یعنی مودی آن ریکارڈ ہے، جب یہ جنگ ان کی یہ سندور برے طریقے سے فیل ہوا تھا اور آپریشن بنیاد المرصوص جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ میں اپنی مرضی کے محاذ کا انتخاب کروں گا. یہ ریکارڈ پہ ہے. تو لہٰذا انہوں نے ان کو مرضی کا محاذ یہ سوٹ کرتا تھا جہاں پہ افغان ان کو جو ہے وہ ایز مرسنریز یہ والی عبوری حکومت ملی اور انہوں نے اس کا کام شروع کیا. لہٰذا ایک تو یہ وضاحت. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت تک آج کی ابھی اس وقت تک جو سب سے کنکریٹ یا سب سے جو ایک سرکاری سطح پہ رابطہ اس ضمن میں ہوا ہے وہ قطر سے ہوا ہے. قطر کے جو وزیر منسٹر آف اسٹیٹ فار فورن افیئرز ہے، ان کا پاکستان کے فورن منسٹر سے رابطہ ہوا ہے. اور اس کے علاوہ رشیا کا بھی بیان آیا ہے، چائنا نے بھی تشویش کا اظہار کیا، ایران کا بھی بیان آیا ثالثی کا. لیکن جس کا باقاعدہ رابطہ ہوا وہ ابھی تک تو قطر ہے. اور قطر میں آپ کو یاد ہوگا کہ دوحہ میں ہمارے مذاکرات بھی ہوئے تھے. تو اس ضمن میں جو پاکستان کی پالیسی ہے، چونکہ پاکستان نے کبھی بھی فوراً ایون بھارت کے معاملے میں بھی جب پاکستان نے ان کو چاروں شانے چت کر دیا تھا تو تب بھی کبھی ہٹ درمی کا مظاہرہ نہیں کیا. یعنی پاکستان نے ہمیشہ جب بھی کسی دوست ملک نے کسی نے اس کے اندر انٹروین کیا تو پاکستان نے ہمیشہ بات چیت کو اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق، لیکن ایک چیز طے ہے اور وہ اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ پاکستان اس بارے میں پرعزم ہے کہ جب تک یہ والا ایشو جو کور ایشو ہے اس پہ بات نہیں ہوگی اور اس کی وہ گارنٹی نہیں کرائیں گے کہ وہ پاکستان ان کی سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کرے. مطالبہ بھی یہی تھا، اس سے زیادہ نہ ہم ان سے کچھ مانگ رہے تھے بلکہ الٹا ان کی تجارت، ان کا تمام چیزیں جو وہ ڈیپینڈنٹ ہے پاکستان پہ، لینڈ لاکڈ کنٹری ہے ان کی تمام تر اکانومی. اور یہ فرق بھی ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان کوئی 7 سمندر دور بیٹھا ہوا ملک نہیں ہے،
پاکستان ان کی رگ رگ سے واقف ہے اور اس کا شاید اندازہ ان کو اس پچھلے 24 گھنٹے میں ہو بھی گیا ہوگا. لہٰذا پھر بھی پاکستانی جو ایک پرنسپل سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی بات چیت کا لیکن میننگ فل ڈائلاگ کا، یہ نہیں کہ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہوگا کہ ٹی جی پی کی آپ کسی بھی طرح سے گارنٹی لے لیں، ہمیں ریٹرن میں آ کے دیتے، جس سے پہلے بھاگے تھے یہ جب ٹاکس ہوئی تھی ان کے ساتھ. بہرحال مجھے بریک کی طرف جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں ناظرین. ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ فتویٰ جاری کیا گیا ہے، اکٹھ ہوا ہے افغان علماء کا کابل یونیورسٹی میں، جس میں انہوں نے اسلامی امارات کے حوالے سے ایک فتویٰ دیا ہے. اس پہ اپنے پینلسٹ کی رائے جانیں گے لیکن اس بریک کے بعد.